कैसर खाली साहब की निजामत अल्लाह उन्हें सलामत रखे, बार बार वो एक पाखंडी का नाम इस मिंबर पर ले रहे थे। मुझे मुनासिब नहीं लगता ये पाकीज़ा मिंबर उन खबीसों के जिक्र से हम क्यों इन पाकीज़ा महाफिल को इस्तेमाल करें। इसलिए कि हमें पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत क्या है। किसी के भौंकने से कुछ होगा नहीं, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। या रसूल अल्लाह, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और एक बात यह है, जो कांटे खाने की आदत रखते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते। जो कांटे खाने की आदत रखते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते, और जो फजूल होते हैं उन्हें उसूल समझ में नहीं आते। और जिनके बाप दादाओं में खता होती है ऐसे हरामियों को मेरे रसूल समझ में नहीं आते। उन लोगों का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। कुरान ने सूरह कलम में फरमाया, उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीन, जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं वो जिना से पैदा हुए हैं। बेउसूलों को उसूल समझ में नहीं आते हैं। तो बहरहाल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत उन लोगों को खूब मालूम है जिनके दिल पाक व साफ हैं। आपने सुना होगा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन व जमील मैंने किसी को देखा नहीं। मेरे आका ने फरमाया, सदक़ता या अबू बकर, ऐ अबू बकर तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। अबू जहल खबीस मरदूद नफ्स आया और उसने भी ये कहा, ऐ मोहम्मद तुम्हारे से ज्यादा बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा, नऊज़ बिल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू सच कहता है। क्या दो लोग सच कह रहे हैं? एक तारीफ कर रहा है और एक बुराई कर रहा है, और दोनों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तू सच कह रहे हो। बात दर हकीकत ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अबू बकर सिद्दीक को भी आपने कहा सच कह रहे हैं, अबू जहल को भी आपने कहा सच कह रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं एक आईने की मिसल हूं, हर कोई अपनी हकीकत उसमें देखता है और अपनी तारीफ करता है। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में भौंकने वाले अपनी हकीकत वो उस आईने में देखते हैं और अपने आप पर कोसते हैं। और अल्लाह का करोड़ा शुक्र एहसान है कि हमें बरेली का इमाम इश्क व मोहब्बत मिला है, जिसने हमें अजमत मुस्तफ़ा सिखाया है। और फिर हम ये बबांगे दुहल कहते भी हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत आज इस दिल्ली की सरजमीन पर मौका मिला है। मैं अर्ज करता हूं क्योंकि मुझे पता है यहाँ सुनने के लिए जो लोग आए हैं, ये सिर्फ ये मजमा जो आपको नजर आ रहा है, ये सिर्फ टोपी दाढ़ी वाला ही मजमा नहीं है। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार भी यहाँ आए हैं। मेरे रिश्तेदार पूरे हिंदुस्तान भर में हैं और हमेशा मेरी तहकीक में लगे रहते हैं और बहुत प्यार करते हैं। कभी 12-12 घंटे मुझे पुलिस स्टेशन में बिठाते भी हैं। तो बहरहाल मैं उनकी भी कदर करता हूं। वो सारे लोग हमारे बयानात को बहुत गौर से सुनते भी हैं। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए और हिदायत भी नसीब हो जाए। खैर मेरे अजीजों, जिन लोगों को अभी भी शक व शुबा है उन लोगों को मैं ये अर्ज करता हूं, छोड़ दो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात की तरफ उंगलियां उठाना, हमारे जज्बात से क्यों खेलते हो? हम है ना, गालियां दो हमें, हमारे माँ बाप दादाओं को गालियां देते हो, सह लेंगे। दिल्ली वालों को तो आदत पड़ गई है फसादात सहने की। घर जलाए जाते हैं, तोड़ फोड़ दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। लेकिन अजमत इस्लाम और अजमत रसूल पर उंगली उठाओगे तो फिर हम अपने लुटे हुए घर और अपने कटे हुए बच्चे नहीं देखते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हम अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा तक जमीन पर बहाने को तैयार हैं। इसलिए कि हमारा यकीन यह है कि जिंदगी में जो कुछ है वो मेरे मुस्तफ़ा की बरकत से है। अगर हम उनके नहीं हो सके तो फिर किसी के नहीं होंगे। एक बात याद रखो, इकबाल ने कहा है, आबरूए मां ज़नाम मुस्तफ़ास्त,
ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے. ہرچے دری دنیا باد مصطفیٰ است. جو کچھ بھی اس دنیا میں ہمیں ملا ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہی اس کا مقام ہے. ہماری ماں ہو، ہمارے باپ ہو، ہمارے بھائی ہو، ہماری بہنیں، ہمارے استاد، ہمارے پیر، ہمارا بادشاہ، سارے لوگوں کا مقام میرے مصطفیٰ کے بعد ہے. ہمارے لیے قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. اس لیے ہمارے احساسات حضور کے نام پر کچھ اور ہوتے ہیں. اس لیے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے کھیلنا چھوڑ دو. آؤ سنو، میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ بتاتا ہوں آپ کو. اور پڑھنے والے پڑھ لیے. میں جارج برنارڈ شاہ کی بات اگر کہوں آپ کے سامنے، ایک بہت ہی بڑا رائٹر ہے، مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر مسلم، ایک انگریز، جارج برنارڈ شاہ، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ میں نے پوری کائنات میں ایسا ریولیشن، ایسا انقلاب دیکھا ہی نہیں جیسا محمد رسول اللہ نے انقلاب پیدا کیا. اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، لینن کا انقلاب، مارکسزم کا انقلاب، کمیونزم کا انقلاب، جمہوریت کا، ڈیموکریسی کا انقلاب، دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے. لیکن ان کے انقلاب کے جو بانی تھے، فاؤنڈر تھے، ان کی زندگیوں میں وہ انقلاب کا اثر رہا یا زیادہ سے زیادہ 100 سال تک رہا. لیکن ایک انقلاب جو مکہ کی گلیوں سے اٹھا تھا، مدینے پہنچا اور پوری کائنات میں پھیلا. جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے 1400 سال ہو گئے اس انقلاب کو دنیا میں آئے ہوئے، اس رسول کا اثر اب تک کم نہیں ہوا بلکہ روز بڑھتا ہی جاتا ہے، روز بڑھتا ہی جاتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، غیر مسلم جارج برنارڈ شاہ کی لکھی ہوئی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ اس لیے کہ عقل صاف ہوگی، مطالعہ کیا ہوگا، سمجھ میں آ جائے گا میرے نبی کی ذات کیا ہے. اور اسی طرح ہمارے اس ملک کے بھی کئی ایسے نان مسلم لوگ ہیں جو مفکرین ہیں اور بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں. انہوں نے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا ہے. میں اپنے نوجوان بچوں سے کہوں گا، موہن داس کرم چند گاندھی نے کیا لکھا، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے کیا لکھا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، رویندر ناتھ ٹیگور، اور بھی کئی ایسی شخصیات کا میں تمہارے سامنے ذکر کر سکتا ہوں جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا. حتیٰ کہ سکھوں کے سب سے بڑے گرو نانک نے تو باضابطہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کئی نعتیں لکھی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے محمد نہ ہے بھکتی نہ ہج. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جنہوں نے اسلام یا قرآن یا حدیث پر عمل کرنے کا عزم نہیں لیا، ان لوگوں نے یہ لکھا ہے. اس سے پتا چلتا ہے الفضل لما شہید بہ الاعداء، گواہی جس کی دشمن دیتے ہیں اسی کی تو فضیلت ہے، فضیلت اسی کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے نکل کر مدینہ طیبہ پہنچنے تک جو اعلیٰ اخلاق و کردار کی شخصیت سب پوری دنیا کے سامنے پیش کیے، آج تک دنیا اس کی نظیر نہیں لا سکتی، اس کی مثال نہیں لا سکتی، آج تک نہیں لا سکتی. انصاف کی بات اگر میں کروں، ہے کوئی دنیا میں آج لیڈر جو اپنی رعایا کے سامنے آ کر یہ کہے کہ تم پر کسی پر میرا کوئی حق باقی ہے تو حق لے سکتا ہے؟ آئیں ابھی ہمارا کوئی منسٹر آ کر کے کہہ دے، کسی کی ہمت ہی نہیں، اتنا کھا کے بیٹھے، کیا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اور لوگ نوچ ڈالیں گے، یہاں بھی میرا حق ہے، وہاں بھی میرا حق ہے. کسی کو کہنے کی ہمت نہیں ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ پورے بھرے مجمع میں مسجد نبوی میں صحابہ موجود ہیں، اس وقت کہتے ہیں اے لوگو، تم میں سے کسی بھی شخص کے اوپر میرا کوئی حق باقی ہے یا مجھ پر تمہارا کوئی حق باقی ہے تو مجھ سے لے سکتے ہو. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا
ہاں میرا حق باقی ہے آپ کے اوپر. مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا میرا حق باقی ہے آپ پر. حضور نے فرمایا کیا حق ہے؟ کہا ایک غزوے میں ہم جا رہے تھے, اس وقت مجاہدین کی صف سیدھی کرتے کرتے میں تھوڑا آگے آ گیا تھا, آپ نے مجھے چھڑی سے مارا تھا, میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. کون کہہ رہا ہے؟ سید الانبیاء, جس کے دربار کی سلامی سید الملائکہ لینے کے لیے بے قرار ہو, فرشتے جس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار ہو, اس رسول کے سامنے ان کے ایک صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں آپ نے فلاں وقت چھڑی سے مجھے مارا تھا, میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم کون ہوتے ہو مجھ سے اس طرح کی بات کرنے والے, بلکہ کہا اگر ایسا ہے تو آ جاؤ. صحابہ کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا؟ حضور نے فرمایا یہ نظام عدل ہے, یہ عدالت اسلام نے سکھائی ہے. میرے آقا نے فرمایا آؤ قریب آؤ. وہ صحابی قریب آئے, انہوں نے ایک اور خواہش کا اظہار کیا. جس وقت آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی اس وقت میرے بدن پر جبہ نہیں تھا, ننگی پیٹھ تھی, کرتا نہیں تھا. میں چاہتا ہوں کہ اگر میں اس وقت بدلہ لوں تو آپ بھی اپنا جبہ اٹھا دیں, اپنی پیٹھ کو وا کر دیں, کھول دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بات پر اپنا جبہ بھی اٹھا دیا, اپنی پیٹھ ان کے سامنے کر دی. وہ صحابی بڑھ کر کے آئے, حضور کے دونوں کندھوں کے بیچ جو مہر نبوت تھی اس کا بوسہ لے لیا. ان کا مطلب اتنا ہی تھا, ان کا مقصد اتنا ہی تھا. بوسہ لے لیا اور کہا میں کامیاب ہو گیا. میری تمنا یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ جو مہر نبوت تھی, جس کی روشنی سورج سے زیادہ چمکدار تھی, اس کا بوسہ لینا ان کی بڑی تمنا تھی. انہوں نے وہ بوسہ لے لیا. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ بتایا عدل کیسے قائم کیا جاتا ہے. امیر و غریب ہو کہ بادشاہ ہو رعایا ہو, سب کے درمیان عدل قائم کرنے کا نظام یہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے. یہاں تو اب یہ بات عام ہونے لگ گئی کہ قانون جو ہے مالداروں کے گھر کی کنیز بن گئی ہے. ہاں قانون کو جس طرح سے چاہے اس طرح سے بنا دیا جائے, غریبوں کے لیے کچھ الگ بنا دیا جائے, امیروں کی جیب میں کچھ اور پہنچا دیا جائے. سب سے اعلیٰ اخلاق تمہارے سامنے پیش کروں. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہا کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے. توجہ, مجھے کسی عورت سے بدکاری کرنے کی اجازت دی جائے. میرے آقا نے ڈانٹ پھٹکار کر مار کر بھگایا نہیں, کس لاجک سے اسے سمجھایا, کس لاجک کے ساتھ. اور یہ آج بہت ضروری ہے سمجھانا کہ لوگ اب تو یہ بھی کرنے لگ گئے, زانی کا چہرہ دیکھا جاتا ہے اب. ہاں میڈیا والوں میں بھی, قانون والوں میں بھی, کہ زنا کرنے والے کا پہلے چہرہ دیکھو, کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے, اسی حساب سے پھر نیوز بنائی جائے گی. ہاں یہ دجالی میڈیا کو صرف یہی سرخیاں چاہیے کہ دیکھیں پہلے چہرہ کس کا ہے. تم میرے آقا کے کردار کو اپناؤ. یہ کیا ہے آج پوری دنیا کو میں دیکھ رہا ہوں, تمہیں ایسا نشہ کا ایڈکٹ بنا دیا گیا ہے. دن رات ہمارے بچے ٹک ٹاک پر مجرا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے. تمہارے ہاتھوں سے قرآن غائب ہے, تمہارے ہاں اسلام کی روشنیاں نہیں, لیکن صبح اٹھتے ہو گانے کی دھن پر, رات ہو رہی ہے گانوں کی دھن پر. تم میرے مصطفیٰ کریم کے غلام ہو, امانت ہو. تمہیں یہ دنیا داری کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. تم میرے آقا کے غلام ہو. دنیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا, کنتم خیر امت, سب سے بہترین امت ہو. لیکن کیا دیکھو اپنے آپ کی طرف نظر ڈال کر کے, خیر امت کہلانے کے میں لائق ہوں؟ میرا چہرہ کیا ہے, میرے کپڑے کیا ہیں, میرے کردار کیا ہے؟ دنیا آج مجھے تانا دے رہی ہے, سب سے جاہل قوم ہے, سب سے گندا محلہ رکھتے ہیں, بدبوئیں آتی ہیں. تمہیں آج ان باتوں سے کیوں بلیم کیا جا رہا ہے؟ صفائی تمہارے معاشرے سے کیوں غائب ہے؟ ایجوکیشن تمہارے محلوں سے کیوں غائب ہے؟ آج مسلمان اس بات کو ثابت کریں کہ دنیا میں سب سے
زیادہ علم کا ایجوکیشن کا ریولوشن لانے والے میرے آقا کی ذات ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے. تمہیں پتا ہے مدینہ طیبہ میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو صرف 6 لوگوں کو قلم پکڑنا آتا تھا, 6 لوگ لکھنا جانتے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے تو ایسا ریولوشن آیا کہ تقریباً 80,000 لوگوں کو لکھنا آ گیا تھا, 80,000 لوگوں کو لکھنا آیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایجوکیشن, علم کا سب سے بڑا انقلاب اس دنیا میں لانے والے. آپ تھوڑی دیر توجہ کریں, میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں ادھر. اور آج اگر مسلمان قوم جاہل نظر آتی ہے, علم سے دور ہے, تو گویا کہ یہ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار پر اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چل رہی ہے. اس لیے یہ ذلت و خواری آج ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے. اقبال نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. اور تمہارے آج پستی اور ذلت کا نتیجہ جو ہے وہ یہی دوری ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے دوری. آج حل اگر مجھ سے پوچھتے ہو, ریزلٹ مجھ سے پوچھتے ہو کہ ہم دوبارہ کامیابی کے اس عروج پر پہنچنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں علم عام ہو جائے, ایجوکیشن آ جائے, اخلاق و کردار آ جائیں, تو سنو اقبال کی زبان پہ سب تمہیں مل جائے گا, سب ملے گا. شرط ہے وہ کیا ہے, کی محمد سے وفا تو نے ہے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہاں میرے عزیزو, عزت ادھر ادھر مت ڈھونڈو, عزت میرے آقا کے قدموں میں موجود ہے, عزت میرے آقا کے قدموں میں ہے. آج جو ہمیں پھول نچھاور کیے جاتے ہیں, لوگوں کا یہ جم غفیر جو ہمیں عزت دیتا ہے وہ کس وجہ سے دیتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ میں دلی کی پارلیمنٹ سے یہاں آیا ہوں, مجھے جو آپ نے عزت دی ہے وہ صرف اس لیے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. نبی کا جو غلام ہے زمانے کا وہ امام ہے, اس بات کو آج طے کر کے جاؤ, نبی کا جو غلام ہے وہ زمانے کا امام ہے. اے نوجوانوں, تمہاری صرف اور صرف عروج, تمہاری صرف اور صرف کامیابی, ترقی اس بات میں منحصر ہے, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اب آخر میں جو میسج دینا تھا وہ میں نے میسج دے دیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. بھونکنے والے بھونکتے رہیں, اور اپنے ہاں سے میرے آقا کی عظمت کو کچھ کم نہیں کیا جا سکتا. میں یہ عرض کروں گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک. بھائی توجہ چاہتا ہوں, توجہ. ارے میرے بھائی توجہ, بس ایسی بول دیے ولیم بھائی کے لیے دعا کر دو, خالی اتنا نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات. الحمدللہ میں یہ پورے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکین گنبد خضرا کے حوالے تمہیں کرتا ہوں. اور میرے عزیزو, جیو بے خوف ہو کر, انشاءاللہ تم گنبد خضرا کی چھاؤں میں جی رہے ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں تمہارے ساتھ ہیں. میرا دین, میرا پاکیزہ دین کل تھا, آج ہے, ہمیشہ رہے گا. اب ہاں میں شکر گزار ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی. میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ لوگ میرے رشتہ دار ہیں, میں نے شروع میں ہی کہا تھا. خاص طور پر ہاں دلی پولیس والے بھی ہمارے ساتھ اچھا ٹریٹ کرتے ہیں,
اور سارے لوگ کرتے ہیں. یہاں پر جو موجود ہیں میں جانتا ہوں وہ مجمع خراب کرنے نہیں آئے بلکہ وہ آپ کا انتظام دیکھنے آئے. اور جنہوں نے ابھی مجھے ہار پہنایا یا چادر پہنائی یہ بھی دلی پولیس والے ہی ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی میرے ملک کو عزت عطا فرمائے. توجہ بس